बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास कुछ अंदर की खबरें हैं और कुछ दिलचस्प चीज़ें भी सुनवाएंगे आपको कि इस वक्त हकूमती ऐवानों में क्या चल रहा है और अपोजिशन के बेंचों पे क्या हो रहा है और कौन किस तरफ जा रहा है। और सबसे अहम दो इवेंट हुए। एक इवेंट हुआ है लाहौर में, और लाहौर में हुआ शहबाज शरीफ साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर। जेल में उनसे मुलाकात की है मोहम्मद अली दुर्रानी साहब ने, जो कि हैं फंक्शनल लीग के सेक्रेटरी जनरल। उनकी मुलाकात हुई और उनकी मुलाकात 100% पॉलिटिकल सियासी थी, और ये अज़ खुद एक अहम तरीन नुक्ता है कि एक कैदी के साथ, जो कि एक क्या कहना चाहिए नैब के मुकदमात में इस वक्त अंडर ट्रायल हैं, उनके साथ ये मुलाकात हुई और फिर इसको बाकायदा तौर पे फैसिलिटेट भी किया गया। एक तो इस पर बात करेंगे, और दूसरी इस्लामाबाद में एक अहम तरीन मुलाकात हुई, वो है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की मुलाकात हुई। तो इनको भी ज़रा लाएंगे। और फिर ये है कि इस्तीफ़े आ चुके हैं, पहले इस्तीफ़े देने की बात, मुंह पे मारने की बात, और अब कुछ और कहा जा रहा है। चौधरी साहब, आपके शहर में एक अहम तरीन इवेंट हुआ है, तो मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ की मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से आप कैसे देखते हैं? वो शहबाज शरीफ साहब की लाइन ऑफ कम्युनिकेशन तो ओपन है। फंक्शन लीग जो है वो तो हुकूमत जो है इमरान खान की उनके साथ इत्तेहादी हैं और हर सतह पर गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं और वो शामिल हैं। तो उनके वो बज़ाहिर तो वो शहबाज शरीफ की वालदा के अफसोस के लिए गए थे, लेकिन बहरहाल सियासी गुफ्तगू हुई है। उन्होंने आपस में क्या गुफ्तगू की है या नहीं की, खबर जो मैं दे रहा हूँ और बला खौफ तरदीद दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि शहबाज शरीफ ग्रुप ने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को दो टोक कह दिया कि इस्तीफे जो है हम किसी सूरत में इस्तीफे नहीं देंगे और ये कोई कारगर हथियार नहीं है। और अब तक भी PDM ने जो मौक़िफ़ लिया है और जो ये जलसे जुलूस और आना जाना, ये इससे इट हैज़ फेल्ड टू क्रिएट एनी इम्पैक्ट ऑन द गवर्नमेंट कि वो हमारी शर्तों पर हमारे साथ बातचीत करे। अब भी एक ही रास्ता है कि यानी मुक़्तदर हल्के अगर हुकूमत और अपोजिशन को फैसिलिटेट करके बिठा दें मेज़ पर, तो जो कुछ रहते हैं गवर्नमेंट अपोजिशन को दे सकती है, जिसमें ना इलेक्शन शामिल है और ना किसी का इस्तीफा शामिल है। ये है शहबाज शरीफ जिसने तरदीद करनी है या इसको यानी कॉन्ट्रडिक्ट करना है, तो ये आए और हम उसके साथ मुबासा, मुनाजरा और कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हैं। चौधरी साहब, वापस मोहम्मद अली दुरानी साहब की तरफ, फिर आपकी खबर की तरफ भी। मोहम्मद अली दुरानी साहब गए, उनको होम डिपार्टमेंट पंजाब ने इजाज़त दी, और इससे पहले शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उसकी भी इजाज़त होम डिपार्टमेंट ने दी। और आप कह रहे हैं कि वालदा की वफ़ात की ताज़ियत, तो जनाब एक हफ़्ता वो रहे हैं जाती उम्रा, तो ये हरगिज़ ना बिलावल भुट्टो की मुलाकात ताज़ियत के लिए थी, ना मोहम्मद अली दुर्रानी साहब की मुलाकात ताज़ियत के लिए थी। ये 100% पॉलिटिकल अरेंजमेंट था और पैगाम रसानी और एक कौमी डायलॉग, कौमी मफाहमत की बात। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने बाहर निकल के क्या कहा, ज़रा सुनिए। कि हमारी उनसे ये डेफिनेटली डिमांड थी कि आप बीइंग एन ऑपोजिशन लीडर, आप जो है इस टकराव की कैफियत में अपना एक किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि मैं जिस वक्त खुद जेल में हूं, तो मैं जेल में से क्या किरदार अदा कर सकता हूं। ये बात जो है ये आप पीर साहब को भी बताएं और हर जगह बताएं कि ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाता है कि जिसमें टकराव के अलावा कोई रास्ता ही नहीं रहता। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया कि ये क्या कहा। शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ये कहा कि जनाब वो इस्तीफ़ों के हक में नहीं, वो इस पार्लिमानी निज़ाम के साथ चलना चाहते हैं, पार्लियामेंट में रहना चाहते हैं, अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से बात हो सकती है,
لیکن انہوں نے ایک شرط عائد کی، وہ یہ تھی کہ بھائی میں جیل میں ہوں، باہر نکلوں گا تو کچھ کروں گا، اور مجھے پہلے باہر نکالیں اور میری کوئی بیل شل ہونے دیں، اپوز نہ کریں، میں جاؤں گا پارٹی میں بیٹھوں گا، پارٹی کے لوگوں سے بات کروں گا، اگر میں اندر رہا تو پھر جو باہر ہیں وہی کھیلیں گے۔ اپنی بھتیجی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ دوبارہ سن لیں، انہوں نے یہ شرط عائد کیا کہ جناب مجھے یہاں سے نکالیں درانی صاحب، اور درانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب جا کے پیر صاحب کو بھی بتا دیں، یعنی کہ پیر صاحب پگاڑا کو بھی بتا دیں اور باقی لوگوں کو بھی بتا دیں۔ دوبارہ سنیے کہ ہماری ان سے یہ ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ تھی کہ آپ بینگ این اپوزیشن لیڈر آپ جو ہے اس ٹکراؤ کی کیفیت میں اپنا ایک کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں جس وقت خود جیل میں ہوں تو میں جیل میں سے کیا کردار ادا کر سکتا ہوں، یہ بات جو ہے یہ آپ پیر صاحب کو بھی بتائیں اور ہر جگہ بتائیں کہ ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جس میں ٹکراؤ کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں رہتا۔ جناب چوہش صاحب جی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ وہ ایک شخص جو مقدمات بھگت رہا ہے اور جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور ان کے صاحبزادے وہ بھی صوبے میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، دونوں اسی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوٹلہ اکبر جیل میں۔ تو وٹ رول دے کین پلے اس وقت؟ تو مریم سارا ماحول گلیاں ہو گئی ہیں سنیاں وچ مریم نواز پھرے، تو وہ چیز ہو رہی ہے۔ میں نے خبر دے دی ہے، میں نے اس کا چیلنج بھی دے دیا ہے۔ ہم محمد علی درانی صاحب جو سابق وزیر ہیں اور بڑے ایکٹیوسٹ ہیں، اور سعودی حکومت کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں، اور ایجنسیوں کے ساتھ بھی، اور محب وطن پاکستانی ہیں نو ڈاؤٹ۔ تو ان کا کوئی ایسی چیز تھی کہ جو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے کہ بھئی آپ اگر ملنا چاہتے ہیں تو ملے۔ تو ویسے ہم اگر کوئی آپ بھی یا میں بھی اگر صابر شاکر صاحب جا کے وہاں ملنا چاہیں تو ہم بھی ہوم ڈپارٹمنٹ سے اجازت لے کے جا کے مل سکتے ہیں، کوئی اس پر پابندی نہیں ہے۔ لیکن بڑا دراڑ جو پڑ گئی ہے کہ مسلم لیگ نون میں نواز شریف کی اور مریم کی جو خواہش ہے کہ محاذرائی کو آخر تک لے کے جایا جائے، اور کسی بھی صورت مریم اور نواز چاہتے ہیں کہ عمران خان گورنمنٹ گر جائے اور ہم دوبارہ دندنائیں اور ملک میں دوبارہ وہاں سے ہی لوٹ مار شروع کر دیں جدھر سے ہم چھوڑ کے گئے تھے۔ تو اس کا کوئی رستہ ہموار ہو، اس کا کوئی ان کو نہیں مل رہا ابھی، اور ابھی تک واقعی 3 مہینے کا جو ان کی سٹرگل ہوئی ہے اس کا آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی کامیابی ہے جو یہ اپنے نام لکھ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ذرا پھر محمد علی درانی صاحب نے ایک اور بات کی، جو وہ بات کی ہے اس کے نتیجے میں اب ذرا دونوں کو ملا کے دیکھنا، ذرا سنائیے گا جی کہ قومی ڈائیلاگ کیسے شروع ہو سکتا ہے۔ ٹریک 2 ڈپلومیسی ہم نے سنی تھی، اور خاص طور پہ یہ اصطلاح آئی تھی جب پرویز مشرف صاحب کے دور میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹریک 2 شروع ہوا تھا۔ تو ٹریک 2 ڈپلومیسی، قومی مفاہمت، قومی ڈائیلاگ، ذرا سنائیے گا جی۔ اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نہیں بات کرتے جناب حکومت سے، اور اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم اپوزیشن سے بات نہیں کرتے، ایسی صورتحال میں تو مزید ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ ڈائیلاگ کو شروع کیا جائے۔ اس کے لیے ہم نے ایک تجویز رکھی ہے، ٹریک 2 ڈائیلاگ جو ہے اس کا آغاز۔ اس کی تمام ورکنگز ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کے اوپر ہم خاموشی سے کام کریں گے، اور یہ ملاقات بھی اسی خاموش کام کا ایک حصہ تھا۔ ہم ٹریک 2 پہ کام کریں گے، ہم نے تجویز رکھی ہے، یہ ملاقات بھی اس ٹریک 2 کا حصہ تھا۔ چودھری صاحب، یہ ٹریک 2 ڈپلومیسی کہاں سے انیشیٹ ہو رہی ہے؟ وہ آپ کو پتہ ہی ہے، یہ جدھر سے یہ آتا ہے جی نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے لارجر پیمانے پر، یعنی میں ان چیزوں کے نہیں ہے۔ بھائی ایک ہی این آر او ہے، ایک لائن کا این آر او آج وزیر اعظم سے ہم جاری کروا دیتے ہیں۔ جتنا پیسہ لوٹا ہے آپ اس کو یکمشت یا قسطوں میں جمع کرا دیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ کون سا این آر او؟ نہیں وہ جیل میں کیوں ہیں بھائی؟ آپ کو پتہ ہے کتنے ارب روپے کے ان کے اوپر ٹی ٹیز کے کیس ہے۔ شہباز شریف کو کوئی پکنک منانے کے لیے تو جیل میں نہیں نہ بھیجا گیا۔ تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ پکنک منانے تو وہ نہیں گئے، نہ ہی ان کو پکنک منانے کے لیے بھیجا گیا، لیکن بلاول بھٹو صاحب جاتے ہیں، پھر محمد علی درانی صاحب جاتے ہیں، پھر باہر آ کے وہ کہتے ہیں کہ قومی ڈائیلاگ۔ صابر شاکر صاحب آپ مجھے بتا دیں کہ ایک بندے نے لوٹا ہے اربوں خربوں روپیہ،
جی ہاں، یا ایک گروہ در گروہ. آپ ان سے مذاکرت کس چیز کے کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ہی ہے کہ بھئی پیسے دے دو. دینے نے یہی ملک کا تو خزانہ لوٹا، غریب کی روٹی آپ نے. یہی- یعنی نمبر 2 جی بات چیت کے لیے حکومت تو ہر وقت تیار رہتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ایجنڈا ہمیں بتایا جائے. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں اگر آپ کا کہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے، یہی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں چودھری صاحب، آپ کے تجربے کی بنیاد پہ، آپ کے سورسز آف انفارمیشنز کی بنیاد پہ، کہ جناب یہ سب کچھ درانی صاحب گئے ہیں باہر نکل کے، وہ 2 باتیں کر کے آئے ہیں، وہ تعزیت کے لیے نہیں گئے تھے. تو یہ قومی ڈائیلاگ، کیا اس پہ اب کانسنسس پیدا ہو رہا ہے، اتفاق رائے پیدا ہو رہا ہے قومی ڈائیلاگ کے لیے، قومی مفاہمت کے لیے، اور شہباز شریف صاحب نے شرائط رکھی ہیں؟ بالکل رکھی ہیں، اور درانی صاحب نے کہا ہے کہ بھئی ہم اس پر کام کریں گے خاموشی سے. تو اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف تو اس نون لیگ کے اندر ہاری ہوئی فوج کے سپاہ سالار ہیں جن کو پارٹی کے اندر بھی کوئی نہیں پوچھتا معاف کرنا. ان کو تو یعنی ہی از آلریڈی کنونسڈ. ان کو کیا کنونس کرنا جا کے درانی صاحب نے؟ بات یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم کہتے ہیں جی وہ حافظ جی حلوہ ہے، تو انہوں نے کہا جی تانوں کی، انہوں نے کہا تواڈے لیے، تو انہوں نے کہا میں تانوں کی جاؤ، اب آپ اگر کے میرے لیے تھے. اب بات کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. یہ نوٹ کر لیں چوہدری صاحب، یہ 2021 جو ہے وہ قومی ڈائیلاگ ٹریک ٹو ڈپلومیسی، ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں کون ہے، اور ہو سکتا ہے پھر ٹریک ٹو یہ ڈپلومیسی میں ٹریک 2 کا مطلب ہے ٹریک بدلیں. ٹریک 2 کا مطلب میں ذرا دوبارہ سنواتا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ ٹریک 2 ڈپلومیسی کیا ہے. ٹریک 2 پہ اگر وہ حکومت اور اپوزیشن براہ راست نہیں بیٹھ سکتی تو پھر آئے اپوزیشن بیٹھے ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، وہ یہ کہہ رہے ہیں درانی صاحب. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے ذرا تجویز دی ہے اور اس کے لیے کام بھی ہو رہا ہے. دوبارہ سن لیں. اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نہیں بات کرتے جناب حکومت سے، اور اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم اپوزیشن سے بات نہیں کرتے، ایسی صورتحال میں تو مزید ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ ڈائیلاگ کو شروع کیا جائے. اس کے لیے ہم نے ایک تجویز رکھی ہے، ٹریک 2 ڈائیلاگ جو ہے اس کا آغاز. اس کی تمام ورکنگز ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے اوپر ہم خاموشی سے کام کریں گے، اور یہ ملاقات بھی اسی خاموش کام کا ایک حصہ تھا. یہ ملاقات اس خاموش پیغام کا حصہ تھا. تو جنرل وحید کاکڑ کو ہم یاد کر سکتے ہیں دوبارہ چوہدری صاحب؟ اچھا نہیں، ایسے کوئی حالات نہیں ہے، ان کو کیا کرنا بھی. اچھا، جنرل وحید کاکڑ صاحب کو آپ نہیں یاد کرتے؟ کیونکہ دیکھیں نا صدر اسحاق خان صاحب ایک اور طرح کی صورتحال تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی، آپ مجھے جواب نہیں دے رہے کہ ایک لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے، چوری کی ہے، تو ان سے کیا ٹریک 2 اور ٹریک 3 اور ٹریک 4 کی بات ہے؟ یہ انڈیا کے پاکستان کے معاملات میں ہوا تھا، یہ یہاں کوئی صورتحال نہیں ہے. پاکستان کے اندر اس وقت ادارے کام کر رہے ہیں، جمہوریت موجود ہے، یعنی ہر چیز ہو رہی ہے. کرونا نے دنیا کو تباہ کر دیا ہے، پاکستان بھی خوف اور خدشات اور خطرات سے باہر نہیں نکلا. الحمدللہ اس وقت تک پاکستان جو ہے لارجلی محفوظ ہے، لارجلی محفوظ ہے. انڈیا اور امریکہ اس وقت ٹاپ کر رہے ہیں، ایک بڑی جمہوریت اور ایک بڑی طاقت. لیکن اللہ پاک نے ابھی تک پاکستان پر فضل کیا اور امید ہے آئندہ بھی کریں گے. تو یہ درانی صاحب جو اپنی ان کی نیک خواہشات ہیں، میں ان کی میٹنگ کو پریجوڈس نہیں کرنا چاہتا. میں نے اپنی انڈیپینڈنٹلی خبر اس لیے دی ہے کہ وہ اپنا جو بھی بات چیت ان کی ہوئی ہے وہ اپنا اس کو پرسو کریں. ہم نے خبر دینی تھی، دے دی ہے. اب مریم صاحبہ کو کہیں کہ وہ جائیں اور آپ بیان دیں کہ نہیں جی استعفے ہوں گے اور بڑے مؤثر ہوں گے. اور میں نے کہہ دیا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز گروپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ استعفوں کی کوئی سٹیج نہیں ہے، نہ کوئی ماحول ہے، اور نہ اس سے ہمیں کچھ حاصل ہونا ہے. دوسرا چوہدری صاحب، آپ نے یہ ڈائیلاگ کی جو بات درانی صاحب کر رہے ہیں، شہباز شریف کیمپ کی بھی یہی رائے ہے. بالکل صحیح ہے، میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ استعفوں کا آپشن تو بالکل ختم ہو گیا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے ختم ہو گیا. لیکن جو آپ نے سعودی عرب کی بات کی ہے، محمد علی درانی صاحب سعودی عرب نے بھیجا؟ نہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو سعودی اگر عرب آپ کو یاد ہو تو وقتاً فوقتاً سعودی
سفیر جو ہے یا ان کے جو زوما آئے ہوتے ہیں جی تو درانی صاحب ان کو لے کے کریا گاؤں بڑے بڑے عہدیداروں کے پاس کھانے پر، چائے پر، کافی پر لے کے جاتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے، یعنی کوئی ملک کے لیے خدمت کر رہا ہے. اور سعودی عرب اور پاکستان کے اچھا درمیان میں ایک اور خبر ادھر آپ کو شیئر کر لوں، اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے بالکل واضح پیغام آ چکا ہے کہ جناب ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے، یہ پرسیپشن ختم کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے تعلقات ہیں، خاندان سے بھی تعلقات ہیں، لیکن ہم اس وقت پاکستان اور جو بھی حکومت وقت ہے اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم نواز شریف کے پیچھے ہیں یا اس کے پیچھے ہیں، یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ جناب اس چیز کو ذرا کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں. یہ میں آپ کو ایک ایڈ کر دیتا ہوں پھر اس خبر کا مزید. چلیں، آپ مطلب ایک بڑے اور زبردست باخبر صحافی ہیں. اگلے ہفتے 10 دن میں پاکستان کے وزیراعظم، صدر اور آرمی چیف کن کن ملکوں کے دورے کرنے والے ہیں اس صورتحال میں جبکہ کرونا پھیل رہا ہے اور اس کے خدشات کم نہیں ہو رہے؟ ان میں کچھ عرب ممالک ہیں، اس میں سول لیڈرشپ بھی جائے گی، ملٹری لیڈرشپ بھی نکلے گی، اور اس میں ایک ملک سے بہت اچھی خبر آئے گی اور انتہائی اچھی خبر آئے گی پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے. کچھ چیزیں ریویو ہوں گی، میں اتنا تو بتا سکتا ہوں. میں بڑا مطمئن بیٹھا ہوں. انشاءاللہ اللہ کے گھر سے مجھے امید ہے کہ ایک بڑی خبر جو ہے نئے سال کے شروع ہوتے ہی آپ کو ملے گی، اس سے پہلے آخری دنوں میں یا فرسٹ ویک میں. یہ میں خبر دے رہا ہوں، کوئی اپنی خواہش دے کوڑے نہیں دلا نہیں، آپ کی کوئی افواہ. آپ کی خبر بالکل درست ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ 14 سے وہ آ جائے گا 9 پہ. ٹھیک ہے، 14 سے 9 پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب بتائیں وہ نواز شریف کا کیا کیا ہے؟ نواز شریف وہ پاکستان 20 جنوری کے بعد. اچھا جی، وہ چلیں آگے بڑھتے ہیں. شاہ صاحب خیر، آپ نے کہا استعفوں کے بارے میں جناب میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا ذرا غور سنیے گا جی. بہت اچھی چیزیں ہیں، ذرا آپ فیصلہ خود ہی کر لینا. اس میں کسی بڑے تجزیہ کار کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی خبر نگار کی ضرورت نہیں ہے. احسن اقبال صاحب سنائیے جی استعفوں کے بارے میں واضح حکمت عملی کیا ہے؟ جو استعفے ہیں ان کے بارے میں بہت واضح حکمت عملی ہے. یہ ایک لاسٹ ڈیٹرنس ہے، یہ ایک لاسٹ وار ہے، یا جسے کہہ لیجئے کہ ترک کا پتہ ہے. سب سے پہلے ہم لانگ مارچ کریں گے، اس کے بعد پھر ہماری لیڈرشپ جب مناسب سمجھے گی اور جو ٹائمنگ کرے گی اس کے وقت پھر سارے استعفے جو ہیں وہ سپیکرز کو دے دیے جائیں گے. یہ جناب ایک طویل دورانیے کا انہوں نے روڈ میپ پیش کیا ہے احسن اقبال صاحب نے. اب ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کو سنیے. جب استعفے دیے جائیں تو اس کے بعد پھر ضمنی الیکشن نہیں ہونا چاہیے، پھر جنرل الیکشن ہونا چاہیے. حکومت جو ہے وہ مستعفی ہو. استعفے دینے کے بعد اگر اپوزیشن نے پھر ضمنی الیکشن کروانے ہیں تو پھر استعفوں کا فائدہ نہیں ہے. ضمنی الیکشن، یہ مسلم لیگ نواز کی آواز ہے جناب. وہ کہتے ہیں کہ استعفے اس وقت دیے جائیں جب ضمنی الیکشن کا صفحہ جو ہے وہ پھاڑ دیا جائے، پھر ضمنی الیکشن نہیں. اگر ضمنی الیکشن ہونے ہیں تو پھر استعفوں کا آپشن اڈاپٹ نہ کیا جائے. یہی آصف زرداری صاحب ان کو بتا رہے ہیں. بہت زیرک آدمی ہیں، زیرک سیاستدان ہیں، وہ یہی بات بتا رہے ہیں. اب ذرا ایک مجھے آپ سوال کا جواب لے دیں جی، کہ ابھی تک یہ پی ڈی ایم نے کون سا یعنی دباؤ پیدا کیا ہے حکومت کے خلاف؟ کوئی دباؤ نہیں. جعلی دانشور اس پر بڑا زور دیتے ہیں. 0 + 0 = 0 اب تک آج اب تک. یہ ان کے بیلون سے تو ساری ہوا خارج ہو رہی ہے. وہ بیلون پہلے ہی پنکچر تھا، ہوا گئی نہیں. کس کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ وہ بیلون پنکچر تھا چو صاحب، اس میں ہوا جتنی بھی بھرتے تھے وہ نکل جاتی تھی ڈیلی کی ڈیلی. وہ پہلے 6 مطلب کبھی وزیر اعظم کا ایک جملہ لے کے اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، انہوں نے مان لیا ایسا کر دے، وہ ایسا کر دے، وہ استعفیٰ دے دے، یہ کر دے، وہ کر دے فلاں. بھائی کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ جب نواز شریف یہی باتیں کر رہا تھا جیسے آپ نے کل یعنی چلوایا تھا کیا
ان کا بیان پرانا جی جو ہاں کئی سالوں سے حکومت میں آ رہے تھے. چودھری صاحب ایک اور سنیے، ترتیب سے چیزیں سنیے، اور اس کے بعد اب آئیں جناب کہ ایک اور طویل دورانیے کا پروگرام دیا ہے پی ڈی ایم نے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، پی ڈی ایم نے نہیں، سوری، مسلم لیگ نواز نے. پاکستان پیپلز پارٹی تو پہلے ہی ایک سائڈ پہ بیٹھی ہے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکی ہے. شہباز شریف اپنا پوائنٹ آف ویو اپنی پارٹی کو دے چکے ہیں. اب ذرا رانا ثناءاللہ صاحب، جن پہ یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ یہ 4-6 لوگوں میں شامل ہیں، مریم صفدر صاحبہ نے الزام عائد کیا تھا جناب میاں جاوید لطیف صاحب کے توسط سے، اس کا پھر انہوں نے جواب بھی دے دیا تھا. تو رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے جی دھرنے سے متعلق. دیکھیں، دھرنے سے متعلق جو ہے وہ 2 رائے موجود ہیں. ایک رائے یہ ہے جنوری یا فروری کا جو فرسٹ ویک بن رہا ہے دھرنے کا، تو وہ موسم جو ہے وہ کوئی سوٹیبل نہیں ہے دھرنے کے لیے. یہ دھرنا جو ہے یہ جب اسلام آباد جا کے کنکلوڈ ہو، پھر ایک اور الٹیمیٹم دیا جائے اس حکومت کو، جس طرح سے 31 جنوری کا الٹیمیٹم ہے کہ یہ استعفیٰ دیں، ایک اور الٹیمیٹم دیا جائے جو 23 مارچ کا ہو سکتا ہے، جو 23 اپریل کا ہو سکتا ہے، اور اس تک اگر استعفیٰ نہ دے تو پھر دوبارہ سے ایک لانگ مارچ جو ہے اس کی صورت میں جایا جائے، اور پھر وہاں 23 مارچ سے لے کے 23 اکتوبر تک جو ہے وہ دھرنا جو ہے وہ بڑی آسانی سے دیا جا سکتا ہے. اچھا جی، اب یہ چودھری صاحب آپ نے سن لیا کہ موسم ٹھیک نہیں ہے، پھر جنوری کا پہلا ہفتہ یا پھر فروری کا پہلا ہفتہ، پھر 23 مارچ یا 23 اپریل یا پھر اس کے بعد، اور اس کے بعد پھر موسم آ جائے گا جون کا. جون میں سخت ترین گرمی ہوتی ہے اور وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اب صدر زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب کیا کہتے ہیں وہ سنیے. ہر چیز موسم پہ ہوتی ہے. موسم رمضان میں، اس کے بعد محرم میں، تو موسم پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اور اسٹرائک، فائٹ، آل از ویدر. تو یہ تھے زرداری صاحب جی. یہ اتنے زیرک ہیں کہ ان کو 10 اپریل 19 کو پتہ تھا، یعنی آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے پتہ تھا کہ جناب موسم کا بڑا میٹر کرتا ہے معاملہ، اور موسم ٹھیک نہیں ہے. تو مسلم لیگ نواز کو اب پتہ چلا ہے کہ موسم ٹھیک نہیں ہے. نہیں جی، مطلب صابر شاکر صاحب پھر آپ کہیں گے بھائی ہمارا جو پلان ہوتا ہے اس کے مطابق نہیں چلنے دیتے. بھائی مجھے آپ غصہ کیوں چڑھاتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، جب 17 جون کو آپ نے 100 بندوں کو گولیوں سے بھون دیا، 14 کی لاشیں ملی اور باقیوں کی کچھ کی نہیں ملی، آج تک رو رہے ہیں اور رو رہے نے انہوں نے الواقین کہ قاتل ساڑھے پھڑو. اس وقت بہت یہ تھے، کوئی برف پہ رہی تھی 17 جون، اور پی ٹی آئی نے اور طاہر القادری نے جب جلوس نکالے تھے اور اسلام آباد گئے تھے، اس وقت وہاں کوئی بہار کا موسم تھا. باتیں چھوڑیں یار، کوئی مطلب وہ بات کرے. They have failed to attract the people of Pakistan. لوگ ان کی اس بات میں نہیں آ رہے کہ ان کے کہنے پر عمران خان کو نکالا جائے. People have not accepted this so far. بلکہ ان کی اپنی پارٹیاں تقسیم ہو گئی ہیں اس ایشو پر. وہ آگے جا کے وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو. ذرا جی مریم صفدر صاحبہ کو سنائیے کہ پی ڈی ایم کے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں. یہ الائنس جو ہے یہ پاکستان کی بہتری کے لیے اس کو چلتے رہنا چاہیے، اور اس میں جیسے جیسے ضرورت پڑے اس میں ہم چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے جیسے ضرورت پڑے اس میں چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. یہ مریم صفدر صاحبہ ہیں، اور یہی بات رانا ثناءاللہ صاحب نے مزید تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے. اور اس کے بعد محمد علی درانی صاحب نے جو شہباز شریف صاحب سے کہا ہے وہ بھی ذہن میں رکھیے. انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمان ہے تو ہم سب ہیں، پارلیمان نہیں ہے تو پھر ہم بھی نہیں ہوں گے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے. پھر انہوں نے کہا کہ حکومت سے بات نہیں کر سکتے تو پھر ٹریک 2 کریں، ٹریک 2 پہ بھی نہیں کرنی تو پھر اس کے بعد اگلا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بھی ان تک واضح کر دیا گیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. رانا ثناءاللہ صاحب کو دوبارہ سنوائیے. میں ذرا اپنے ناظرین کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. چودھری صاحب تقریباً اگلے 6 مہینے کا پلان ہے. 6 مہینے تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسی طریقے سے کھیلتے رہیں گے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہ اناؤنس کر دیں جناب کہ سرنڈر اور آگے بڑھتے ہیں.
سنائیے جی رانا ثناءاللہ صاحب کا 6 مہینے کا پروگرام۔ دیکھیں دھرنے سے متعلق جو ہے وہ 2 رائے موجود ہیں۔ ایک رائے یہ ہے جنوری یا فروری کا جو فرسٹ ویک بن رہا ہے دھرنے کا، تو وہ موسم جو ہے وہ کوئی سوٹیبل نہیں ہے دھرنے کے لیے۔ یہ دھرنا جو ہے یہ جب اسلام آباد جا کے کنکلوڈ ہو، پھر ایک اور الٹیمیٹم دیا جائے اس حکومت کو، جس طرح سے 31 جنوری کا الٹیمیٹم ہے کہ یہ استعفیٰ دیں، ایک اور الٹیمیٹم دیا جائے جو 23 مارچ کا ہو سکتا ہے، جو 23 اپریل کا ہو سکتا ہے، اور اس تک اگر استعفیٰ نہ دے تو پھر دوبارہ سے ایک لانگ مارچ جو ہے اس کی صورت میں جایا جائے، اور پھر وہاں 23 مارچ سے لے کے 23 اکتوبر تک جو ہے وہ دھرنا جو ہے وہ بڑی آسانی سے دیا جا سکتا ہے۔ 23 مارچ سے 23 اکتوبر تک دھرنا بڑا آرام سے دیا جا سکتا ہے۔ ذرا پلیز دوبارہ سنوا دیں، یہ 6 مہینے کا پروگرام نہیں ہے۔ دیکھیں دھرنے سے متعلق جو ہے وہ 2 رائے موجود ہیں۔ ایک رائے یہ ہے جنوری یا فروری کا جو فرسٹ ویک بن رہا ہے دھرنے کا، تو وہ موسم جو ہے وہ کوئی سوٹیبل نہیں ہے دھرنے کے لیے۔ یہ دھرنا جو ہے یہ جب اسلام آباد جا کے کنکلوڈ ہو، پھر ایک اور الٹیمیٹم دیا جائے اس حکومت کو، جس طرح سے 31 جنوری کا الٹیمیٹم ہے کہ یہ استعفیٰ دیں، ایک اور الٹیمیٹم دیا جائے جو 23 مارچ کا ہو سکتا ہے، جو 23 اپریل کا ہو سکتا ہے، اور اس تک اگر استعفیٰ نہ دے تو پھر دوبارہ سے ایک لانگ مارچ جو ہے اس کی صورت میں جایا جائے، اور پھر وہاں 23 مارچ سے لے کے 23 اکتوبر تک جو ہے وہ دھرنا جو ہے وہ بڑی آسانی سے دیا جا سکتا ہے۔ ایک بریک پہ جانا جناب۔ 23 مارچ سے 23 اکتوبر تک، یعنی کہ 2021 کی بات ہو رہی ہے کہ 23 مارچ سے 23 اکتوبر تک دھرنا آسانی سے دیا جا سکتا ہے۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اب ایک اور جناب اہم ترین خبر، اہم ترین سٹوری، بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے استعفوں کے بارے میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیا کہا کہ جناب گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے استعفوں کے بارے میں، ذرا سنائیے جی۔ برملا کہہ رہا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہوں بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین کے اور عمران خان کے ذہن کی عکاسی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اگر آپ استعفے دینا چاہتے ہیں 31 تاریخ کو آپ کے استعفے اسپیکر کو پہنچنے چاہیے، اور اگر 31 تاریخ کو 31 دسمبر کو آپ کے استعفے اسپیکر کو نہیں پہنچتے تو یہ ڈرامہ بند کرے قوم کے ساتھ، یہ ڈرامہ بند کریں اور کہیں کہ استعفے دکھاوے کی اور دینے کی اور آپ مارچ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں۔ اب آئیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ہم پھر استعفے واپس نہیں چاٹیں گے، اگر دے دیجئے پھر استعفے واپس ان کی طرح نہیں چاٹیں گے۔ احسن اقبال صاحب۔ جو مسلم لیگ نون کے ایم این ایس کے استعفے ہیں وہ پارٹی قیادت کو جمع کرائے گئے ہیں، اور ابھی تک کسی ایم این اے نے اسپیکر کو براہ راست استعفیٰ جمع نہیں کرایا۔ آج آپ نے دیکھا کہ 2 فیک استعفوں کے اوپر انہوں نے خبریں چلا دی ہیں کہ اسپیکر کو براہ راست استعفے مل گئے ہیں، جبکہ تمام استعفے مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی نے پارٹی قیادت کو جمع کرائے ہیں۔ فیک استعفے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، یہ ہیں مریم صفدر صاحبہ کے اس وقت اہم ترین قریبی اتحادیوں میں شامل ہیں، ان کے گروپ کے ہیں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب مانسیرا سے۔ ایک تو ان کا استعفیٰ جناب، اور دوسرا استعفیٰ ہے ڈاکٹر محمد سجاد، یہ استعفیٰ ہے دونوں NA14 نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے 14، اور دوسرا ہے 15، یعنی کہ دونوں پڑوسی ایک ہی گروپ کے، اور یہ انہوں نے استعفے بھیجے ہیں، اور ان کے دستخط اوریجنل اور ان کا لیٹر ہیڈ اوریجنل، اور ایڈیشنل سیکرٹری قومی اسمبلی انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ کا یہ سب کچھ جو کچھ آپ کے 2 استعفے آئے ہیں بظاہر یہ اوریجنل معلوم ہوتے ہیں، دستخط بھی آپ کے اصلی ہیں، ہم نے چیک کر لیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو 1 ہفتے کے اندر زیر دستخطی سے رابطہ کریں، زیر دستخطی سے رابطہ کر کے اپنی پوزیشن واضح کریں۔ ایڈیشنل سیکرٹری نے کیا کہا وہ ذرا سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ
مجھے مذکورہ موضوع کو حوالہ کرنے اور ہدایت کرنے کی ذمہ داری کی گئی ہے کہ قومی اسمبلی کی نشست سے آپ کا استعفیٰ مورخہ 14 دسمبر 2020 کو موصول ہو گیا۔ آپ نے اپنا استعفیٰ اپنے سرکاری لیٹر ہیڈ پر بھجوایا اور قومی اسمبلی کے ریکارڈ کے مطابق استعفے پر آپ کے دستخط اصل ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں آ کر اسپیکر قومی اسمبلی کے اسپیکر سے ملنے کے لیے تاریخ کا تعین 7 روز کے اندر کریں۔ اگر آپ کا جواب موصول نہیں ہوتا تو یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں اور آپ کا استعفیٰ قواعد کے مطابق قبول کر لیا جائے گا۔ زیر دستخطی جناب محمد مشتاق، ایڈیشنل سیکرٹری لیگل، ٹیلی فون نمبر بھی دیا ہوا ہے، انہوں نے یہ لیٹر لکھ دیے ہیں دونوں ارکان کو۔ اب آتے ہیں جناب ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں اظہر فاروق صاحب، جو کہ پارلیمنٹ کو، پولیٹکس کو، مسلم لیگ نواز کو، سب کو کور کرتے ہیں۔ اظہر صاحب السلام علیکم۔ جی صاحب وعلیکم السلام۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ استعفے اوریجنل ہیں؟ جی بالکل اوریجنل ہیں، اور یہ دونوں جو نون لیگ کے ارکان ہیں قومی اسمبلی، انہوں نے وہاں پہ جمع کرائے ہیں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں۔ یہی وجہ ہے کہ اسمبلی سیکریٹریٹ نے اب فردر کارروائی کرنی تھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسمبلی کے جو رولز ہیں اس کے مطابق دونوں ارکان کو طلب کیا جانا ہے، اسپیکر نے بلانا ہے اور اسپیکر نے اپنے سامنے ان کے استعفوں کی تصدیق کرانی ہے۔ تو پہلے جو اچھا اگر 7 روز کے اندر ان کو جا کے یہ بتانا ہے کہ یہ اوریجنل ہیں یا نہیں، یا یہ ہم واپس لیتے ہیں، کوئی اس طرح کا کرنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ یہ آپ ان کی خواہش ہو، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا ہے، یہ استعفے آپ واپس لیتے ہیں یا وہاں پہ تصدیق کراتے ہیں، کیونکہ بلایا ان کو اس لیے گیا ہے کہ 7 دن کے اندر یہ آئیں تاکہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ ویریفائی کر سکیں کہ آیا استعفے انہی کے ہیں یا نہیں ہیں۔ اچھا ایک اور بات بتا دوں کہ مسلم لیگ نواز کے ذرائع کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ استعفے تو پارٹی قیادت کو جمع کروائے تھے، یہ اسپیکر کے پاس کیسے پہنچے؟ تو ان ارکان نے بھیجے ہیں یا پارٹی کے اندر سے کسی نے فارورڈ کیے ہیں؟ جی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے جو ذرائع ہیں انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ان دونوں ارکان نے اپنے کسی بندے کے ذریعے استعفے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں بھیجے ہیں، اور اگر یہ سمجھا جائے کہ غلطی سے ہو گئے ہیں تو باقی جو ارکان ہیں انہوں نے غلطی کیوں نہیں کی؟ نون لیگ کے تو اور ارکان بھی مستعفی ہو رہے ہیں، اپنے استعفے اپنی لیڈرشپ کو پیش کر رہے ہیں، انہوں نے یہ غلطی کیوں کر دی ہے کہ اسپیکر۔ بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اب ضمنی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن شیڈول کا اعلان کر چکا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے امیدوار بھی میدان میں اتار دیے ہیں، اور کچھ دیر پہلے قمر زمان کائرہ صاحب کا بھی ایک اہم سٹیٹمنٹ سامنے آیا، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ضمنی انتخابات 2021 پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار یہ ہیں جناب۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں کی منظوری دے دی۔ سندھ کے حلقے PS 52 عمرکوٹ 2 سے امیر علی شاہ صاحب، PS 43 سانگھٹ 3 سے جام شبیر علی، اور PS 88 ملیر 2 سے یوسف بلوچ صاحب، یہ جناب 3 امیدوار انہوں نے اتار دیے ہیں، اور باقیوں کے امیدواروں کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا قریب آ کے۔ تو ایک چیز، اور دوسری جانب جو صاحب قمر زمان کائرہ صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم سینٹ کے انتخابات میں حکومت کو واک اوور نہیں دیں گے اور بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے۔ جی تو یہ اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے، ملک میں سٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ تو یہ مارا ماری کا ماحول انہوں نے کس کے کہنے پر پیدا کرنے کی کوشش کی تھی؟ آج آپ کے ایک پھر وہ حیدری صاحب نے پھر لمبا چڑا بیان دیا فوج کے خلاف، آپ نوٹس اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ نیب نوٹس بھیجے گی اور وہ ساری ڈیٹیل مانگے گی، تو پھر اور ان کی طرف سے آپ کیا کہیں گے؟ پھول آئیں گے ان کی طرف سے، دھمکیاں ہی آئیں گی چودھری صاحب؟ نہیں تو اس کا فوج کا کیا تعلق ہے بھائی نیب کے نوٹس سے؟ ہاں تو وہ شاید ہو سکتا ہے خط یا گاجرا ٹھیڈ ہونا دے پیڑ، آپ نے اگر نجائز اثاثے بنائے ہیں جس کا جواز نہیں ہے تو پھر آپ بھگتے۔ ہاں تو آپ چیئرمین جسٹس جاوید اقبال صاحب نوٹس لے لیں، دھمکیاں واپس ہو جائیں گی۔ تو پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔